बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम दिल दरिया समुंदर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जिस तरह आप जानते हैं, हर थर्सडे को शाम 8 बजे ये प्रोग्राम तकबीर टीवी से टेलीकास्ट किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन कुदवतुस सालिकीन फना फी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके आरफाना कलाम के जो अबियात हैं उन पर हम गुफ्तगू कर सकें और उनके अंदर जो इसरार और रमूज़ छुपे हैं उनसे हम वाक़फ़ियत और आगाही हासिल कर सकें। और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में सुल्तानुल आरफीन के इन अबियात पर गुफ्तगू करने के लिए, इनकी तशरीहात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब। आज भी हमारे साथ मौजूद है। मैं नाज़रीन अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से क़िबला शाह साहब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बहुत रहमतुल्लाह। शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो खूबसूरत कलाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बड़ा एक शोरा आफाक कलाम है सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू का। और अक्सर आप इस पर बहुत से किताबें भी लिखी गई, बहुत से अफसाने भी लिखे गए, बहुत से टीवी चैनल ने भी इसको मौजू बनाकर इस पर गुफ्तगू की। तो आज हम भी कोशिश करेंगे कि इस शोरा आफाक कलाम पर हम गुफ्तगू कर सकें। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये टीवी की स्क्रीन पे भी आएगा। मैं पढ़े देता हूँ आपके सामने। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर जिथे इश्क तंबू वंज ताने हूँ, जो दिल दा महरम होवे बाहू सोई रब पछाणे हूँ। एक दफ़ा फिर पढ़े देता हूँ। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर जिथे इश्क तंबू वंज ताने हूँ, जो दिल दा महरम, ये आप देख भी रहे हैं, जो दिल दा महरम होवे बाहू सोई रब पछाणे हूँ। एक दफ़ा आप भी देखिए और पढ़िए। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूँ, जो दिल दा महरम होवे बाहू सोई रब पछाणे हूँ। शाह साहब जी, ये प्रोग्राम का हमारा उन्वान भी है दिल दरिया समुंदर, और आज इसी पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। दिल पर बहुत दानश्वरों ने गुफ्तगू की है, उलमा ने, मुहक्किकीन ने, फ़लसफ़ियों ने। सुल्तानुल आरफीन ने अपने अंदाज के अंदर दिल पर गुफ्तगू की है। तो आज ज़रा हमें बताइए कि दिल की हकीकत क्या है और हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने दिल को दरिया और समुंदर से तशबीह क्यों दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम इज़्ज़त मां हाजी मुनीर आसम कादरी साहब। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बैत जिसका पहला मिसरे पे हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है दिल दरिया समुंदर। एक तो मैं ये लफ्ज़ दो तरह के, एक है समंदर और एक है समुंदर। मीम के ऊपर पेश होगा तो उसका बाहर, ये जो दरिया, ये कहती है अगर सीम के ऊपर भी ज़बर हो, मीम के ऊपर भी ज़बर हो, तो इसके बारे में मुहक्किकीन कहते हैं ये एक जानवर कीड़ा है जो आग के अंदर ज़िंदा रहता है और आग से निकाल दिया जाए तो वो मर जाता है, तो उसको समुद्री कीड़ा कहते हैं। तो ये समुंदर जो है, ये दिल दरिया समुंदर हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। तो जहाँ तक सुल्तानुल आरफीन ने दिल की बात की है, तो दिल दरअसल आपके कलाम का भी मरकज़ी ख़्याल है। और फिर ख़ुद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहे तो पूरी बॉडी दुरुस्त रहती है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर पूरा जिस्म जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सुल्तानुल आरफीन और तमाम सूफिया के यहाँ ये है कि ये तो एक गोश्त का लोथड़ा है, इसके अंदर एक कुव्वत पाई जाती है, एक लतीफ़ा पाया जाता है जिसको क़ल्ब कहते हैं, जिसको दिल कहते हैं। आमतौर पर ये जो लोथड़ा है ये दरअसल क़ालब है। तो उसके अंदर जो है वो एक जैसे एक मकान होता है, ए दिल रब सचेदा हुजरा अंदर पा फ़कीरा जाती हूँ, तो ये दरअसल बज़ाहिर तो ये गोश्त का जो लोथड़ा, लेकिन उसके अंदर जो एक रूहानी ताकत और क़ुव्वत है वो एक लतीफ़ा क़ल्ब कहलाता है। और जो एक रूहानी ताकत है और मरकज़ी निज़ाम है और उसके अंदर जो एक छुपी हुई क़ुव्वत है उसको दिल कहा जाता है, उसको क़ल्ब कहा जाता है।
اور آپ فزیکلی بھی دیکھیں باڈی کو جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی دل کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح انسان کے جذبات اور احساسات کو بھی کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ دل کرتا ہے. آگے چلنے سے پہلے عین الفقر میں اور محق الفقر میں سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں 3 بادشاہ ہیں اور 3 وزیر ہیں. تو چونکہ ہمارا ٹاپک آج دل کے ارد گرد رہے گا تو آگے چل کے ہم دل پر ہی گفتگو کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ انسان کے وجود میں نفس ہے، اس کا وزیر شیطان ہے. دوسرا بادشاہ روح ہے اور اس کا وزیر عقل ہے. تیسرا بادشاہ دل ہے اور اس کا وزیر زبان ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زبان جو ہے یہ فضول گفتگو چاہتی ہے، لیکن دل جو ہے یہ معرفت الہی چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے. تو اب سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دل کو جو ڈسکس کیا ہے آگے چل کے جو 14 طبق دلے کے اندر، اس حوالے سے میرے پاس جو پہلی کتاب جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے فضل اللقاء. فضل اللقاء یہ آت میرے میں کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں دل کے بارے میں تو یہاں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ قلب ولایت وسیع و ملک عظیم. یہ بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑا ملک ہے. ہر 2 جہاں کل مخلوقات در قلب گنجت. تمام جہان، 2 جہان اور تمام مخلوقات اس دل میں، و قلب در ہر 2 جہاں نہ گنجت. ساری مخلوقات تو دل میں آ سکتی ہے لیکن دل جو ہے اتنا وسیع ہے کہ اس میں نہیں آ سکتی. و نظر خدا تعالی بر ہر 2 جہاں نیست و قلب نظر گاہ اللہ است. اللہ تعالیٰ پورے جہان پر نظر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نظر کرتا ہے تو انسان کے دل پر کرتا ہے. اور پھر حدیث پاک بھی یہ آپ دیکھیے گا، اگر میں صفحہ آپ کو یہاں پہ حدیث پاک پہ سلطان صاحب لائے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. آگے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تمام جو کچھ بھی ہے وہ قلب کے اندر ہے، اور عارف قلب شدن نہ آسان کار نیست. قلب کا ماہر ہونا، عارف ہونا، قلب کے راز کو جاننا، دل کے راز کو جاننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. در قلب عظیم سر الاسرار پروردگار شناختن نفس حاصل کردن مراتب قلب است. فرماتا ہے میں وہ قلب کی تعریف کر دوں پھر آگے مصرے کی طرف آتے. قلب میں پروردگار عالم کے عظیم اسرار ہیں، نفس کو پہچاننا ہی قلب کے مراتب کو حاصل کرنا ہے. تو یہ آپ نے اس میں جو ہے وہ آگے چل کے پھر مزید وضاحت ہوگی تو میں اس کا حوالہ دوں گا. تو دل دریا سمندروں ڈونگے. اب اس کی وضاحت کے لیے سلطان صاحب نے محق الفقر میں اس میں جو دل کا یعنی وسعت کا اور اس کی جو گہرائی ہے، دل کی ڈیپتھ ہے، اس کی وسعت ہے، یہ دوسری کتاب میں پیش کر رہا ہوں محق الفقر کلا. اب میں اس میں وہ آپ کا جو سوال ہے وہ تمام اس میں آپ کو مل جائے گا کہ دل کرا گویند و قلب کرا خانت. دل کسے کہتے ہیں اور قلب کسے سمجھا جاتا ہے. بدا کے جان لے زمین قطرہ است نزد یک وسط آسماں و آسماں قطرہ اند نزدیک بلندی. ہاں فرماتے ہیں، پہلے یہ میں دوبارہ پڑھ دوں عبارت. بدا کے زمین قطرہ است نزدیک وسط آسماں، کہ جو زمین ہے وہ آسمان کے نزدیک جو ہے وہ قطرہ ہے. وسط آسمان کے مقابلے میں زمین کیا ہے؟ قطرہ ہے. وہ آسماں قطرہ اند نزدیک بلندی و فراخی لوح محفوظ. جو لوح محفوظ ہے 7 آسمانوں کے اوپر، یہ تمام آسمان جو ہیں وہ اس لوح محفوظ کے مقابلے میں قطرہ ہے. سبحان اللہ. لوح محفوظ قطرہ است نزدیک قلم. جو قلم ہے، جو لوح ہے، لوح قلم کے مقابلے میں قطرہ ہے. صحیح. و قلم قطرہ است نزدیک کرسی. جو کرسی ہے اس کے مقابلے میں جو قلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ قطرہ ہے. و کرسی قطرہ است نزدیک عرش اکبر. وہ جو عرش اکبر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کے نزدیک یہ جو کرسی ہے یہ قطرہ ہے. و کنگرہ عرش اکبر بے شمار
اللہ کے عرش کے کنگروں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. بے شک. و بر ہر کنگرا نوشتہ شدہ است ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر کنگرے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا جو عرش اکبر کا کنگرا ہے. کنگرے بے شمار ہیں اور اس ہر کنگرے کے اوپر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. آگے فرماتے ہیں با ہر کنگرا قندیل آویختہ، اور ہر کنگرے کے ساتھ ایک قندیل، ایک لالٹین جس طرح ہوتی ہے وہ لٹکی ہوئی ہے. و در ہر قندیل با قدرت الہی چہاردہ طبق است. اس جو قندیل ہے قدرت الہی سے زمین و آسمان کے جو 14 طبق ہیں دہ تر دہ اس قندیل میں رکھے ہوئے ہیں. واہ سبحان اللہ. اب آگے سنیں وہ ساری آپ نے. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں؟ در ہر قندیل با قدرت الہی چہار دہ طبق است. آگے فرماتے ہیں اب اس ہر طبق میں کتنے طبق ہیں؟ 14 طبق. ٹھیک ہے جی. اور ہر طبق میں 18,000 عالم کی مخلوق آباد ہے. ہر طبق میں 18. و آسما طبقن ان طبق و در ہر طبق 18,000 عالم و ہما کس. وہ جو 18,000 عالم ہے ہر قندیل میں وہ تمام پڑھ رہے ہیں بزمام خاند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب آگے جو اصل آپ کا جو سوال تھا نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، وہ اب اس کی گہرائی کی بات کر رہے ہیں کہ عرش اکبر. اب سنیے میں جملہ پڑھتا. عرش اکبر ساری باتیں بتا اب آخری جو دل کی طاقت ہے، دل کی وسعت ہے، دل کتنا ڈونگا ہے، دل کتنا گہرا ہے، دل میں کیا کچھ ہے، دل کی وسعت کتنی ہے. عرش اکبر جس کے وہ کنگرے ہیں بے شمار کنگرے. قندیلوں میں 14 طبق ہے اور ہر طبق میں 18,000 عالم ہے. سبحان اللہ. عرش اکبر و قندیلہا نزدیک دل یک قطرہ است. یہ تمام مخلوقات اور عرش اکبر وہ دل کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے. اب آپ اندازہ کریں قلب المومن عرش اللہ با مقدار دانائے اسپند. اب یہ آپ نے جو اقتباس پڑھا ہے نا اب یہ واضح ہوا دل دریا سمندر. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات اسپند جیسے آپ سمجھ لیں جیسے کالی مرچ ہے، یہ اسپند ایک ہرمل ہوتا ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ بڑا باریک سا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں سن اے عزیز ہوش مند. یہ آگے فرماتے ہیں بشنو اے عزیز ہوش مند کہ اگر اب یہ کہ انسانی خدمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا پر ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں. اب سلطان صاحب اسی حوالے سے فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اہل اسلام عارف باللہ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو 18,000 عالم مخلوقات عرش اور چونکہ وہ سارے کس کے اندر ہیں؟ دل میں. اور اب جو کوئی انسان دل کو تکلیف پہنچائے گا تو فرماتے ہیں کہ اس میں کل مخلوقات عرش و کرسی ہما در جنبش در آیند. اگر کسی بندہ مومن کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں تہل کا مجد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاملان عرش و کرسی تم اس طرح جنبش میں کیوں ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک مومن کا دل کسی نے دکھایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ جو دل ہے وہ سمندروں سے بھی زیادہ گہرا ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس کی وسعت جو ہے اس کو کوئی اس میں نہیں سما سکتا. اسی طرح سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دل رب سچے دا حجرہ اندر پا فقیرہ جاتی ہو. یہاں کوئی نہیں سما سکتا سوائے رب العالمین کی ذات کے، وہ کہیں نہیں سما سکتی. جی ناظرین آپ نے سماعت کیا. ہم نے جو موضوع چھیڑا تھا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیے جانے ہو، تو آپ نے سلطان العارفین کی کتاب میں سے قبلہ شاہ صاحب نے ایک اقتباس آپ کو سنایا اور اس اقتباس میں سلطان العارفین نے جو عرش سے بات شروع کی، پھر کرسی، پھر لو اور پھر عرش کے کنگرے اور پھر ان کے اندر جو قندیلیں ہیں اور پھر 14 طبق ہیں اور ہر طبق میں 18,000 عالم ہے، جہان ہے. فرمایا دل جو یہ سارے جو ہیں وہ دل کے سامنے قطرے کی حیثیت ہے اور جب کسی کا کوئی دل دکھاتا ہے تو پھر یہ سب کچھ ہل جاتا ہے اور اللہ کا عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ قلب المومن عرش اللہ، بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو آج یہ بات جو سلطان العارفین کی باتوں میں گہرائی ہے نا ناظرین، یقین جانیے کہ جب ان کتابوں کو انسان پڑھتا ہے تو پھر وہ باتیں بظاہر ہم یہ ایک مصرع سمجھتے تھے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو،
لیکن آپ نے صرف ایک اقتباس سنا، تو اس طرح کے کئی اقتباس آگے آئیں گے۔ شاہ صاحب اگلا مصرع جو ہے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اللہ یہاں جو ہے نا مختلف تشبیہات دی ہیں، بیڑے جھیڑے ونج مہانے، جی، تو سلطان یعنی یہ سب کچھ دل کے اندر ہے، اس پر جیسے روشنی پہلے ڈالیے۔ آپ نے دیکھا کہ اب جب ساری کائنات دل کے اندر، اشیاء اکبر دل کے اندر، تو کوئی چیز ایسی نہیں جو دل سے باہر ہو۔ سب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تشبیہات ان کے پیچھے بھی کوئی راز جی، میں ہوگا۔ وہ آگے عرض کرتا ہوں۔ اب یہ ہے، یعنی علامہ اقبال نے جس کو من کی دنیا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ جو من کی دنیا ہے، قرآن مجید بھی فرماتے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ جو علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، یہ تجلیات ہیں، یہ سب کچھ تمہارے اندر موجود۔ انسان باہر تلاش کرتا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے چمک دمک کی دنیا ہے، باہر سے ڈیکوریٹ کرتا ہے، باہر سکون تلاش کرتا ہے، باہر سے پیس کی تلاش کرتا ہے۔ تو صوفیہ کے ہاں اور خصوصاً سلطان العارفین کے ہاں کہ اگر تجھے سکون چاہیے تو باہر سے نہیں ملے گا، یہ تیرے اندر ہے، تیری اپنی دنیا میں ہے، اس کو تسخیر کر۔ اپنے اندر کی جو سلطنت ہے یہ تو نے شیطان کے حوالے کی ہوئی ہے، جو تیری اپنی سلطنت ہے یہ تو نفس امارہ کے حوالے کی ہوئی ہے۔ یہ جو تیرے اندر نور الہی ہے، تیرے اندر جو جلوہ ہے موجود ہے، اس کو وہ ایک مقام پہ ایک جو ہے نا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تو سما سکے، قلب المومن عرش اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں سما سکتا، اللہ تعالیٰ بندہ ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ کی حدود و قیود نہیں ہے، دل تو اتنا گہرا ہے۔ یعنی جو معرفت الہی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہی۔ میں حاجی صاحب یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہو جائے گا، میں سلطان صاحب کی کتاب قرب دیدار سے ایک حوالہ پیش کر دوں۔ قلب کے سلطان صاحب فرماتے تین حروف ہیں۔ سلطان صاحب کے ایک اور کمال بھی یہ ہے کہ وہ ایک لفظ کو لیتے ہیں، اس کے جتنے حروف ہوتے ہیں نا اس کا معنی بیان کرتے ہیں، پھر آگے ایک ایک حرف کی تشریح کرتے ہیں۔ اب آپ یہ توجہ کیجئے، قلب کتنے حروف ہیں؟ 3، قاف 2 نقطے والا، لام اور با۔ تو سلطان صاحب فرماتے حقیقی قلب اس کا جو صاحب قلب ہے، زندہ دل ہے، وہ شخص ہے۔ قاف سے مراد قرب الہی، اللہ تعالیٰ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو قریب ہے۔ دراصل دور کون ہے؟ انسان خود ہی، اس کا نفس ہے، پردہ آ گیا، حجاب آ گیا، وہ آگے سلطان صاحب سارا ڈسکس کرتے ہیں۔ اور فرماتے دوسرا حرف کون سا ہے؟ لام، قرب الہی ہے، اور دوسرا ہے کہ لقاء الہی، اللہ سے ملاقات، اور تیسرا با سے مراد جب تجھے قرب الہی بھی مل گیا، لقاء الہی بھی مل گیا، تو پھر تو با سے بقا باللہ ہو جائے گا، تو فانی نہیں رہے گا، تجھے بھی اللہ تعالیٰ ہمیشگی اور دعوت۔ دیکھو نا، حق باہو، سچ باہو، حق فرید، یا غوث اعظم، یہ کیا ہے؟ یہ بقا باللہ کی منزل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ نہ کوئی اس وقت ان کے ہاں سوشل میڈیا تھا، نہ ان کے پوسٹر لگتے تھے، نہ ان کے جناب کوئی اس طرح کا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ کوئی ایسا نیٹ ورک تھا۔ لیکن آج بھی دیکھ لیجئے کہاں ہے سلطان باہو؟ شور کوٹ کے ٹیبوں پر۔ ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ یورپ میں۔ کہاں ہے بابا فرید؟ پاک پتن میں۔ ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ یورپ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ جب اور عرصہ بھی 4 صدیاں گزر گئیں، اور دل جب ان کے زندہ، چونکہ انہوں نے اپنے دل کو مولا کا محلہ بنا دیا، مولا کا مرکز، اور اللہ کی محبت میں یہ لوگ نفسانی خواہشات کو انہوں نے ختم کیا، اللہ کی معرفت کو انہوں نے حاصل کیا، اور اللہ کی معرفت نے ان کو اس منزل پر پہنچا دیا۔ تو وہ جو آپ کا دوسرا مصرع میں اس کی شرح کرتا ہوں، وچے کیا فرماتے ہیں؟ وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ وچے بیڑے، اچھا پہلے تو بیڑے ہیں۔ بیڑا کیا کرتا ہے؟ ابھی فلڈ آئے یا کہیں آپ نے سفر کرنا ہو، تو دریا ہو، سمندر ہو، دوسرے منزل پر پہنچنا ہو تو کیا چاہیے؟ بیڑا تو چاہیے، اس پر بیٹھ کر آپ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں تو اب باہر سے کسی سے کیوں بیڑا تیار کرنا چاہتا ہے؟ بیڑا بھی تیرے اندر موجود ہے جو تجھے پانی کے اوپر تیرا کر لے جائے گا۔ اور بیڑا کیا ہے؟ مولا روم علیہ الرحمہ نے اور سلطان العارفین نے بھی اور دیگر صوفیاء کرام نے فرماتے بیڑا بھی ضروری ہے۔ اگر بیڑا نہیں ہوگا تو بیڑا جو ہے وہ پانی پر چلتا ہے، پانی کے اوپر بیڑا رہے تو چلتا رہتا ہے، اور اگر پانی جو اس بیڑے کے اندر آ جائے تو پھر ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ دنیا بھی پانی کی طرح ہے، بیڑا اس کے اوپر چلنا ہے،
یہ جو دنیاوی اسباب ہیں یہ ضرورت ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب کے لیے حکم دیا ہے۔ یہ اگر دنیا اس بیڑے کے نیچے رہے گی تو تجھے منزل پر لے کر جائے گی، اور جس لمحے یہی دنیا یہی مال و متاع بیڑے کے اندر آ گیا تو پھر یہ بیڑا ڈوب جائے گا۔ تو اس بیڑا تو تیرے اندر موجود ہے لیکن اس کو دنیا کی محبت سے پاک رکھنا، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور وچے جیڑے، اب آتے ہیں جیڑے کی طرف، فرماتے ہیں کہ چونکہ اتنی بڑی سلطنت ہے اندر پھر فائٹنگ تو ہوگی، جھیڑے بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، اور قرآن مجید بھی فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر ہم نے فجور بھی ہے اور اس میں تقوی بھی ہے، اس میں اما شاکرم و اما کفورا۔ اب سلطان صاحب اس کی جو نقشہ کشی کرتے ہیں وہ ذرا آپ سن لیے۔ زندہ، پہلے فرماتے ہیں دیکھیں زندہ دل، میں اس کو پورا اب ٹائم کو آگے چل کے فارسی بھی پڑھوں گا، پہلے آپ یہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اے گواہ سنو، زندہ دل طالب کو چاہیے کہ دنیا کا تارک ہو، وہ جو میں نے بتایا کہ پانی کو کبھی بیڑے کے اندر نہ آنے دیں، بیڑے کو بچا کے رہ جائے، اور نفسانی ہوا و حرص سے فارغ ہو۔ جب ذکر قلبی حرکت میں آتا ہے تو وہ اسم اللہ کا بلند آواز سے نعرہ لگاتا ہے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں جناب جامع الاسرار، یہ کتاب سلطان سے اس سے پڑھ رہا ہوں۔ تو دل پر جو قدورت ہوتی ہے سب دور ہو جاتی ہے، آنکھیں اور دل روشن ہو جاتے ہیں، دل خناس، خرطوم، وسوسہ شیطانی سے نجات پاتا ہے، اس مقام پر دل خاص ہو جاتا ہے، اور سر اور دل کی آنکھیں ایک ہو جاتی ہیں۔ دل بمنزلہ لوح کے ہے اور اس کا سر پر سطر، اور اس کی حرف منزلہ حیرت کے۔ جب مرشد کامل سبق دیتا ہے تو مکمل طالب فکر تمام سے ہمیشہ اشتغلا الہی میں غرق ہوتا رہتا۔ آگے میں چل کے پڑھتا ہوں۔ فرماتے بدعہ کے بر قلب، اب جو جھیڑے کی میں شرح کر رہا ہوں، بدعہ کے جان لے میرے عزیز، بر قلب پنج قلعہ شیطان دارد، اس دل کے قلعے کے اوپر 5 شیطان کے قلعے، شیطان بھی 5 قلعے بناتا ہے۔ ہر کی آرا نہ شکن، جو کوئی اس کو نہیں توڑتا، فتح قلب نہ شود، تو قلب کی سلطنت پر اس کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ قبضہ کرنا ہے تو پہلے 5 جو قلعے ہیں، ہاں وہ اس کو توڑو۔ اول قلعہ کون سا ہے؟ تما۔ اب یہ سن لیجئے گا، دل کے سلطنت کو تسخیر کرنا ہے تو ان 5 قلعوں کو تم نے پہلے مسمار کرنا، جو شیطان نے بنائے ہوئے ہیں، رکاوٹیں، وہ جیڑے اندر ہیں، یہ فائٹنگ ہے۔ جو جیڑے ہیں یہ کیا ہے؟ اول قلعہ تما، کہ بارو موکل شیطان خناس، اس پہ جو خناس ہے وہ اس پر شیطان کھڑا کر دیتا ہے۔ تا آنکہ بے تما تات نہ کنند و متوکل نشود، با معرفت فنا فی اللہ محو نہ گردد واز دور خناس خلاصی نہ یابد۔ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنی اطاعت بغیر لالچ کے نہیں کرے گا، یہ نہیں ہے کہ یہ میں عبادت کروں، قرآن پڑھوں تو مجھے اتنا مال ملے گا، یا میری واہ واہ ہوگی، شہرت تو ہوگی، یہ اگر نہیں کرے، تمہیں چاہیے اس قلعے کو گرانے کا طریقہ بھی بیان کیا، بے طمع عبادت کر، بے طمع اطاعت کر، لالچ نہ ہو، کوئی اور تیری طلب نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کر۔ دوسرا قلعہ فرماتے حرص کا، اس پر جو موکل ہے وہ خرطوم ہے، تو فرماتے یہ لالچ ہے، اس کو دور کر دے۔ سوم قلعہ حسد ہے، تو فرماتے اس میں وسوسہ ہے، اس کو دور کر دے۔ چوتھا تکبر ہے، فرماتے ہیں تکبر کو دور کر دے۔ 5واں نفاق کا ہے، اس میں اپنی انانیت کو مٹا۔ یہ 5 قلعے میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا قلعہ لالچ طمع، دوسرا قلعہ حرص، تیسرا قلعہ حسد، چوتھا قلعہ تکبر، 5واں قلعہ نفاق۔ ان 5 قلعوں کے اوپر ذکر الہی کی ضربیں لگا، عبادت بے ریا کر، تو یہ قلعے ٹوٹتے جائیں گے۔ جو اب یہ قلعے ٹوٹتے جائیں گے تو تیری جو سلطنت ہے یہ آزاد ہو جائے گی۔ جب آزاد ہو جائے گی تو یہیں سے تجھے معرفت الہی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سلطان صاحب فرماتے، جیڑے سے مراد جو ہے آگے پھر اگلے ہے ونج۔ ونج کس کو کہتے ہیں؟ یہ چپو نہیں ہوتا، چپو جو آپ نے دیکھا ہوگا جنگ کے علاقے میں بھی، راوی ستلج اور ادھر سندھ میں بھی چپو سے چلاتے، اس کو کہتے ہیں ونج۔ اور مہانے کہتے ہیں ملاح کو، جو تمہیں رہنمائی دیتا ہے، وہ ملاح بھی تیرے اندر ہے۔ وہ میں اب سلطان صاحب کی وہ بیت پڑھتا ہوں کہ اے دل رب سچے دا حجرہ، اندر پا فقیرہ جا، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی۔ وہ آب حیاتی کون ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ملاح ہے وہ بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نے خود فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی کی ذات ہے یہ تو بندہ مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، حضور جان سے بھی زیادہ قریب۔ تو ملا کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو، اپنے وجود کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور کے قبضے میں دے دو، وہ تمہیں اللہ کی من قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو ملا تو ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی تیرے دل میں جب حضور کی محبت آئے گی نا تو حضور تیری کشتی کو چلا کر تجھے قرب الہی عطا فرما دیں گے۔ تو مطلب ہے ونج بھی اندر ہے، یعنی اللہ نے تجھے خالی نہیں رہنے دیا، تیرے دل میں اتنا خزانہ ہے، ساری دنیا دل کے اندر آباد، سلطنت بھی یہ ہے، گہرائی بھی یہ ہے، ملا بھی اندر ہے، بیڑیا بھی اندر ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے، عشق حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے تجھے باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور کی محبت بھی دل میں ہے، اللہ کی معرفت بھی دل میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو رب العالمین نے سب خزانہ تیرے دل میں رکھ دیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین، دوسرے مصرے کی بھی یقیناً جو ہے وہ آپ کی جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی گریں وہ کھل گئی، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہاڑے ہو، کہ جس طرح سمندر کے اندر بیڑے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ونج بھی ہوتے ہیں، مہاڑے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سلطان العارفین فرما رہے ہیں اے بندہ مومن تیرا تو سب کچھ تیرے دل کے اندر ہے، اسی دل کے اندر جو ہے وہ تیری دنیا آباد ہے، اسی دل کے اندر۔ اور فرمایا یہ جھگڑوں کی بڑی شاہ صاحب نے خوبصورت کی کہ یہ 5 قلعے ہیں دل کے اندر، اگر ان کو فتح کر لے گا تو معرفت الہی کا نور جو ہے وہ تیرے اندر سما جائے گا، طمع، ہرس، حسد، تکبر، نفاق۔ اور یہی وہ 5 بیماریاں ہیں، جب انسان اپنے سے ان کو دور کر لیتا ہے تو پھر وہ اس حقیقی منزل کو پا سکتا ہے، جو منزل جو خدا شناسی کی منزل ہے، جو معرفت الہی کی منزل ہے۔ تو کس طرح خوبصورت انداز میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کی ہے اور اس کو اپنے رب تک پہنچنے کا وہ عظیم رستہ دکھلایا۔ شاہ صاحب تیسرا مصرع، 14 طبق دلے دے اندر جتھے عشق تمبو ونج تانے ہو۔ 14 طبق کے بارے میں بھی آپ نے اس اقتباس کے اندر بڑی خوبصورت باتیں کی۔ تو 14 طبق سے مراد کیا ہے، اور یہ 14 طبق میں عشق کس طرح تمبو تانتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ یعنی 7 طبق زمین کے اور 7 طبق آسمان کے، یعنی سب کچھ پورا، دل کے یعنی اندر، آسمان و زمین، یعنی کل کائنات جو ہے یہ، بلکہ اب حدیث پاک سلطان صاحب لاتے ہیں، حدیث قدسی، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقہ یا فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پیدا کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہے وہ بھی حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے رب العالمین نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے وہ اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ میں 496 صفحہ ہے، یہ میرے سامنے معقول فقر ہے، یہ میں آپ کو اس کا حوالہ دوں گا کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ محبت سے پیدا کی، جو عشق ہے نا اسی نے آگے سے ساری تمبو وانگے تانا، یعنی پوری کائنات کو عشق نے لپیٹ میں لیا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ان کا ابھی میں نے ایک شعر نوٹ کیا تھا، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ عشق کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ فرماتے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات، تو سب کچھ جو ہے یہ عشق سے ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئیں کشتی و دریا و طوفانم تجھے، سلطان صاحب فرماتے ہیں وچے بیڑے وچے جیڑے۔ تو علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، یہ جو ساری کائنات ہے یہ عشق سے بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبت پیدا ہوئی تو رب العالمین نے یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیدا کیا، یہ میں ایک حوالہ دیتا ہوں، اس سے یہ بات جو ہے کہ عشق تمبو وانگ، یعنی عشق جو ہے جیسے تمبو کیا کرتا ہے، وہ ساری ایریے کو لپیٹ میں، اس کے جو بھی ہوتا ہے اس کے نیچے، جو اس سے باہر نکلے گا تو وہ دھوپ ہی دھوپ ہوگی۔ بارش سے بچنا ہے تو تمبو کے نیچے آؤ، سکون چاہنا ہے تو تمبو کے نیچے آؤ، دھوپ سے بچنا ہے تو تمبو کے نیچے آؤ۔ اگر کسی کو سکون چاہیے تو عشق جو تمبو ہے دل میں تنا ہوا ہے، اس عشق کی لپیٹ میں آ جاؤ، عشق کے سائے میں آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں سکون بھی عطا فرمائے گا۔ تو عشق کے بغیر سلطان صاحب کے ہاں
وہ فرماتے ہیں نا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہو دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے ایک ہی جانن یار گلوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھی وے اتھے جیب نہ دیندی ڈھوئی ہو اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا حضرت باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوئی. اب میں یہ وہ جو آپ نے عشق تمبو وانگے اب اس کا یہ معقول فقر ہے. فرماتے ہیں کہ چوں خدا تعالی خواست کہ خدا وندے خود را آشکار کنم نور از نور خدا جدا ساخت و در آئینہ محبت معرفت جمالیت مشاہدہ نور خود را بخود بھی شد مبتلا و مشتاق گشت و نام آ نور خدا را خطاب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خداوندی کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنی ذات کے نور سے ایک نور کو جدا فرمایا. جب اپنی معرفت و محبت و جمالیت کے آئینے میں اس نور کو دیکھا تو خود اس نور پر اشتیاق میں مبتلا ہو گیا اور اس نور کو نور محمد کا خطاب دیا. سبحان اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حبیب اس وجہ سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے خود فرمایا اے حبیب حرکت فرماؤ اور مجھ سے کلام کرو. اس پر نور محمد نے جنبش فرمائی اور حضور اسلام نے عرض کی یا اللہ جل جلال. سب سے پہلے جس نے اللہ کہا وہ نور محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اللہ کا اظہار سب سے پہلے نور محمد ہی سے ہوا. میں فارسی پڑھ دیتا ہوں. نام اللہ از نور محمد اظہار شد سبحان اللہ. لو لا کلمہ لما اظہرت ربوبیہ. اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا. لو لا کلمہ لو لا کا لما خلقت الافلاق. حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنی کائنات کو بھی افلاق کو بھی زمین کو بھی تخلیق نہ کرتا. علامہ اقبال بھی یہاں پر بولے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. علامہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جو نور محمد پیدا ہوا ہے تو توحید اسی سے تو ظاہر ہوئی ہے نا. یعنی میں سلطان صاحب کا جملہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ نام اللہ پہلے چھپا ہوا تھا. کسی انسان نے تو نہ سنا تھا. انسان تو تھا ہی نہیں, سننا کہاں سے. کسی آنکھ نے تو دیکھا بھی نہیں تھا. تو نام اللہ از نور محمد اظہار شد. نام اللہ کا اظہار ہوا ہے تو نور محمد سے ہوا. کیوں کہ نور محمد نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا. آگے فرماتے سلطان صاحب اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو 2,73,000 سال تک اپنی نظر کے سامنے رکھا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا قرآن مجید بھی فرماتا. اس کے بعد حق سبحانہ وتعالیٰ نے لطف و کرم سے فرمایا اے نور محمد روح محمد میں, میں عشق کی بات کر رہا ہوں, اے نور محمد روح محمد میں ڈل جا. پھر اس حکم پر نور محمد سے روح محمد پیدا ہوئی. حضور مخلوق اللہ تعالیٰ کی خالق وہ ہے. نور محمد سے اللہ تعالیٰ نے روح محمد کو پیدا کیا. پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے فرمایا اے روح محمد اٹھ اور مجھ سے کلام. اب روح محمد اٹھی, اس نے پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہاں پر جو ہے زبان قدرت اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ. پھر روح محمد سے آگے سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں پھر کافی عرصہ اللہ تعالیٰ کے نور فقر میں حضور مستغرق رہے. پھر اس نور محمد سے روح محمد اور روح محمد سے اللہ نے وجود محمد کو پیدا کیا. تو وجود محمد کون ہے؟ عشق کل. علامہ اقبال جو کہ عشق اول عشق آخر, وہ جو عشق ہے حضور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا وہ دانائے سب الختم و رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. یہ جو عشق کا تنبو ہے یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا عرفان اگر لینا ہے تو حضور کے عشق کے تنبو کے سائے کے نیچے نصیب ہوگا. سبحان اللہ. جی ناظرین, اس خوبصورت کلام کا تیسرا مصرع اس کی بھی تشریح آپ نے سماعت کی اور سلطان العارفین جہاں دل کی گہرائی اور دل کو سمندر سے تشبیہ دیتے ہوئے پھر اس مقام پہ پہنچے کہ جی 14 طبق ہے نا, جس طرح آپ نے وہ سلطان العارفین کا اقتباس بھی سماعت کیا کہ یہ 14 طبق اور پھر ان طبقوں کے اندر ہر طبق کے اندر 18,000 عالم. تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دل کے برابر میں ایک قطرہ ہے اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر عشق نے تنبو تانا ہوا ہے اور یہ عشق کون ہے؟ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو بھی ان کے اس عشق کے حصار میں آ جا, اس تنبو کے نیچے آ جا,
پھر تمہیں اس جہاں میں بھی کامیابی ملے گی اور آنے والے جہاں میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ شاہ صاحب آخری مصرع دل کی بات کرتے ہوئے، جو دل دا محرم ہوئے باہو سوئی رب پچھانے ہو، واہ واہ واہ۔ یہ دل دا محرم کون ہے اور رب کو کس طرح پہچانتا جی، جو پہلے جو میں نے عرض کیا کہ پہلے جو ذات ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے پہچانا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسی بات کو جو آپ نے بیان کیا ہے سلطان صاحب، اب دل کی بات کرتے، دل دا محرم۔ اب سلطان صاحب یہ جو آپ کی کتاب ہے کلید التوحید، اس کے صفحہ 304 شاہ صاحب یوں نظر آتا ہے کہ یہ ساری دل کی گہرائیوں کی اور دل کی اندر جو کچھ ہے اور سب کی بات کرتے ہوئے نا آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں آخر میں کہ جو دل یہ دل کی حقیقت کو پالے گا نا وہی رب کو پالے۔ بالکل۔ آگے فرماتے ہیں ایمان و جمعیت و معرفت الہی و تصدیق و ذکر۔ اب الفاظ سنی، ایمان، پھر جمعیت کنسنٹریشن، و معرفت الہی و تصدیق و ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در قلب است۔ جب یہ ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، نبی پاک کا نام لیتا ہے، تو مجموعہ نور مثل آفتاب بر دل تابش زند، تو سورج کی طرح اس ذکر الہی کا نور اس کے دل پر آتا ہے، چونکہ سب کچھ اندر ہے۔ اور زبان نے کیا، دل کا وزیر کون ہے؟ زبان۔ زبان پھر کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے۔ غنچہ دل شگفتہ شود، دل کا جو غنچہ ہے وہ پھر کھل اٹھتا ہے۔ گلے دل با مشک خوشبوئی فرخندہ گردد، اور جو دل کا پھول ہے وہ خوشبو بکھیرنے لگتا ہے، اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچا اقرار جاری ہو جاتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں سلطان؟ پس اصل اساس تصدیق، اصل اساس تصدیق ایمان در قلب است۔ اصل میں جو ہے فرماتے ہیں اگر دل میں تصدیق آ جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تصدیق آ جائے، تو اصل ایمان یہی ہے۔ اور دل کے اندر اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو وہ معرفت دینے والی ذات ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے تعلق قائم کر لے تو پھر رب العالمین جو ہے وہ تجھے اپنی معرفت اور اپنی محرم راز جو ہے وہ تمہیں عطا بھی کر دے گا۔ اور حضور علیہ السلام سچا راہ محمد والا، تو سچا راہ جو ہے وہ فقر کا راستہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے، اس کے ساتھ جو تعلق قائم کر لے گا تو پھر سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو یہ ساری معرفتیں نصیب ہو جائیں گی۔ شاہ صاحب ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پورے کلام کا خلاصہ جو ہے، چونکہ بڑا ایک یہ موضوع جو ہے گہرائی والا ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے اس دور کے اندر چونکہ دل کا ہی سارا معاملہ چل رہا ہے، تو کیا پیغام دیں گے سلطان العارفین؟ میں یہ پہلی بات تو ہے کہ سلطان العارفین اور دیگر صوفیاء کے ہاں کے ذکر الہی انتہائی ضروری ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جو کچھ میں نے پایا ہے وہ میں نے شریعت سے پایا ہے، اور شریعت کے اوپر پابندی انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزیت جو ہے وہ سلطان صاحب کے ہاں بھی اور دیگر صوفیاء کے ہاں بھی، تمام کے ہاں، وہ دل ہے۔ اور دل کو اگر تم نے صاف کر لیا، کیسے صاف ہوگا؟ ذکر الہی سے۔ دل صاف ہوگا قرآن کی تلاوت سے، دل صاف ہوگا مرشد کی نگاہ سے، دل صاف ہوگا جو 5 قلعے ہیں نا شیطان کے، ان کو توڑنا ہے، حرص سے دور رہنا ہے، لالچ سے دور رہنا ہے، تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، دنیا کا لالچ نہیں کرنا، اللہ کی محبت میں گم رہنا ہے۔ تو جب یہ آپ کر لیں گے تو پھر تجھے سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ اب دل کا جو محرم ہے، یہ میں سلطان صاحب کا جو معقول فقر، اس میں سے ایک اور اقتباس کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ راج صاحب توجہ فرمائیے گا، کہ اللہ کی نظر طبقات عرش و کرسی اور لوح و قلم پر نہیں، صورت انسان پر نہیں، علم و زبان و عبادت و اعمال جن و دیو و ملائک پر نہیں، بلکہ اس کی نظر انسان کامل کے دل پر ہوتی ہے۔ اور انسان کامل انبیاء اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل تصور اسم اللہ میں غرق رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل عظمت و بزرگی و معرفت الہی کے باعث جملہ عالم خلق سے زیادہ وسیع ہے۔ تفکر دل، صاحب دل اور مراتب دل پر پہنچنا نہایت مشکل کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، القلب عرش اللہ العظم، دل اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم ہے،
اور فرماتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رب نے مجھ سے فرمایا، جی ذرا میں وہ جو آپ نے سوال کیا نا وہ سارا حضور علیہ السلام کی زبان سے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ ہر بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، بے شک آپ کا خزانہ میں ہوں۔ حدیث قدسی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا خزانہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے، بہشت سے زیادہ پاکیزہ ہے، ملکوت سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی زمین معرفت ہے، جو محرم کی بات آپ نے کی نا، اس کی زمین معرفت ہے، اس کا آسمان ایمان ہے، اس کا سورج شوق ہے، اس کا چاند محبت ہے، اس کے ستارے ارادے ہیں، اس کے بادل عقل ہیں، اس کی بارش رحمت ہے، اس کے درخت طاعت ہیں، اس کی دیواریں یقین ہیں، اس کے مکانات ہمت ہے، اس کے رکن 4 ہیں، توکل، تفکر، انس اور ذکر، اور اس کے دروازے بھی 4 ہیں، حلم، علم، صبر اور رضائے قلب۔ پس ہے عبد القادر جیلانی جسے عرش کریم و رحیم بھی کہا جاتا ہے، عرش اعظم کہ جسے عرش کریم و رحیم بھی کہا جاتا ہے، وہ یہی دل ہے جس کے اوصاف بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جی سلطان جی ناظرین، سلطان العارفین کے خوبصورت کلام پر آپ نے خوبصورت گفتگو سماعت کی۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اور دل کی جو گہرائیاں اور دل کی وسعت اور دل کے اندر جو اسرار و رموز ہے اور دل کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ سلطان العارفین نے جس طرح اپنی نثری کتابوں کے اندر اس پر کلام کیا، یقیناً کئی گھنٹوں کی نشست چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی دن اس پر ایک اور پروگرام بھی ہم رکھیں گے۔ جی ایک منٹ آج یہ جو کتاب، اس میں جو آخری اختتامی میں کہوں گا کہ مصنف می گوید، یہ جو معقول فقر ہے، سلطان صاحب خود کہتے ہیں کہ قلب کان صفا، کان آپ جانتے ہیں وہ جو جیسے سونا چاندی میں، کان صفا و صدق و راستی پر نور اللہ است کہ درا کذب و نفاق و تاریکی و دروغ و ظلمت نہ گنجت، کہ اس میں تاریکی، جھوٹ اور نفاق نہیں ہوتا۔ ذکر و فکرش در دلم پر نور شد، چوں رفت ذکرش معرفت مذکور شد، اس کے ذکر و فکر سے میرا دل پر نور ہو گیا۔ جب یہ ذکر و فکر اپنے کمال کو پہنچا تو مجھے محرم راز بھی مل گیا اور اللہ کی مجھے معرفت بھی نصیب ہو گئی۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ فیس بک پہ یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ تکبیر ٹی وی کے فیس بک پیج پہ جائیے اور اس پروگرام کو دیکھیں، اور نیچے اپنے کمنٹس دیجئے تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کی روشنی میں اس پروگرام کو مزید جو ہے وہ خوب سے خوب تر اس کو کر سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان منیر اعظم قادری اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔